अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई और मुबैना तौर पर ये ऑडियो जो है वो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की, जो कि बात कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना KP के और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब से। अब जब से ये ऑडियो मंजर आम पर आई है तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आप देख लें, मीडिया देख लें, एक तूफ़ान बरपा है इस ऑडियो को लेकर। मुल्क दुश्मन, रियासत मुखालिफ और गद्दारी जैसे सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जा रहे हैं, फतवे लगाए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत जो है वो ये मुल्क दुश्मनी की है, मुल्क दुश्मनी की मुर्तकब हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक सारी सूरत हाल पर। और ये प्रोपेगेंडा कर कौन लोग रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा नाजरीन वही लोग कर रहे हैं जो ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी और PTI जब IMF के प्लान में थी तो तब ये लोग PDM जब इन्होंने बनाई थी तो जलसों में खड़े होकर कहते थे कि इमरान खान साहब ने IMF के आगे ये मुल्क बेच दिया है, गिरवी रख दिया है मुल्क को, IMF के सामने घुटने टेक दिए, हम इस प्लान को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो साहब ने तो असम्बली में खड़े होकर फाड़ के वो फेंका था कि हम इस डील को ही नहीं मानते, हम ये मुल्क दुश्मनी के जो है वो मुर्तकिब हुए, इमरान खान साहब आवाम पर ये बोझ डाल रहे हैं। गर्ज किस तरह की तनकीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं होती थी इसी IMF प्रोग्राम को लेकर। आज उसी इमरान खान साहब उसी PTI पर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो IMF की जो पूरा प्रोग्राम है या IMF की प्रोग्राम की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं या उसकी राह में रुकावट बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये जनाब सारी के सारी सूरत हाल है। अब ये जो मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई है, अब 100% तो इसको ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता और जाली भी नहीं कहा जा सकता जब तक इसका प्रॉपर फॉरेंसिक ना हो, जब तक पता ना चले कि वाकई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑडियो को जाली तो नहीं बल्कि ये कह रही है कि एडिट की गई है, मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो जोड़े गए हैं। और जिस तरह से आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले साकिब निसार साहब की इसी तरह से एक वीडियो मंजर आम पर आई थी और बाद में पता चला था कि वो मुख्तलिफ तकरीब में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और उनको जोड़कर पूरा एक क्लिप बनाया गया है और कुछ अरसे के बाद उसका भी एक ड्रॉप सीन सामने आया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन पूरी अगर इस ऑडियो को सुने तो उसका जो लुब्बे लबाब मुझे समझ आया, उसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि सैलाब की वजह से हम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है, तो हम पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, तो बेसिकली इस डील को रीनेगोशिएट किया जाए, मतलब इस पर नज़र षानी की जाए। आपको याद होगा नाजरीन, जब कोरोना आया था पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया था, तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। उस वक्त खान साहब ने ये नहीं कहा था कि सूबे जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दें या कुछ तरह की डिमांड नहीं की थी, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट कॉल की थी IMF को और ये कहा था कि चूँकि एक परेशानी, एक मुसीबत हम पर आन पड़ी है, पूरी दुनिया को इस आफत ने अपनी लपेट में लिया है, तो शायद हम इतना ज़्यादा पैसा दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा था कि इसको रीनेगोशिएट किया जाए, ये आपकी जो टर्म एंड पॉलिसीज़ हैं, जो कंडीशंस हैं, इसमें नरमी लाई जाए। तो उस वक्त खान साहब का जनाब जो रोल था वो ये था। लेकिन अब सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि इस ज़ाहिर ऑडियो के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुबैना तौर पर जो ऑडियो उसमें कहा जा रहा है कि IMF का जो पैकेज शहबाज हुकूमत ले रही है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इस हवाले से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि पूरी प्लानिंग की जा रही है और पूरी एक साजिश की जा रही है इस हवाले से। अब जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं उसको जोड़ा गया है, एडिट किया गया है। बहुत सारी आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से ऑडियो सामने आ रही हैं, चाहे मरीम नवाज़ की वो मीडिया मैनेजमेंट वाली ऑडियो हो कि किस तरह से मीडिया को मैनेज करना है, कैसी देखें मेरी पॉलिसी है, फिर सहाफ़ियों के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, इसी तरह जजेस की वीडियोज़ ऑडियोज़ के हवाले से भी चीज़ें जो है वो सामने आती रही हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, कुछ दिन मीडिया पर हाइप क्रिएट होती है और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट होती है और फिर कुछ भी नहीं होता, ना उसको अदालतों में जाके प्रूफ किया जाता है, ना ये पता चलता है कि ऑडियो जाली है असली है। 2-4 दिन उस पर हाइप क्रिएट होती है और फिर मामला ख़त्म हो जाता है। अब नाज़रीन सवाल ये है कि ये ऑडियो भी इसी तरह से 2-4 दिन सोशल मीडिया पर बात होगी, खान साहब पर तनकीद होगी, PTI पर तनकीद होगी और मामला ख़त्म हो जाएगा, या फिर सही मानों में अगर वाकई
پاکستان تحریک انصاف ملک دشمنی کی مرتکب ہوئی ہے، اگر گورنمنٹ کی سمجھتی ہے تو عدالتیں کھلی ہیں، آپ لے کر جائیں ان کو عدالتوں میں، فورنسک کرائیں اس آڈیو کا اور ثابت کریں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ ویسے تو خان صاحب کے ایک بیان پر آپ نے ان پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا، انہیں دہشت گرد قرار دے دیا، جس پر پوری دنیا سے رد عمل سامنے آیا، تو یہ تو اس سے بہت بڑی بات ہے جس پر گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے انتہا کر دی ہے، انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے انہوں نے ریاست کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، اور ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو اگین وہی بات کہ واقعی اگر کوئی بھی پارٹی جماعتوں کے اس ساری صورتحال سے بالاتر ہو کر اگر واقعی کوئی جماعت ملک دشمنی کی مرتکب ہوتی ہے تو اسے ضرور کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور اسے سزا دینی چاہیے۔ تو جناب یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب ایک چیز جو میں نے بار بار اس آڈیو کو سنا اور جس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جس پر بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے، وہ ایک اسپیسیفک سینٹنس، وہ یہ کہ جو محسن لغاری صاحب ہیں، پنجاب کے جو فائننس منسٹر ہیں، وہ مجھے وہاں پہ بڑے انوسنٹ لگے، لائک مطلب اب ذرا سنیں، انہوں نے کہا کہ جب انہیں وزیر خزانہ پورے ایک سیناریو بتا رہے ہیں تو اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اس سے ریاست کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نا، یعنی کہ آپ جو مجھے چیز بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آئی ایم ایف کی پوری ڈیل کو لے کر، تو اس سے ریاست کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، مطلب ہاؤ انوسنٹ، اتنی معصومیت، مطلب ایک پنجاب کی فائننس منسٹر ہیں اور وہ اس طرح کا ایٹ لیسٹ میری سمجھ سے یہ چیز بالاتر، اور کوئی بھی ذی شعور یا کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص شاید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ سے لی گئی ان کی یہ بات، ان کی آواز ہے نہیں ہے۔ بہرحال میں پرسنلی اپنی ایک جو میری رائے ہے وہ یہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی اور کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہوگی، کیونکہ ایک پنجاب کے فائننس منسٹر ہیں اور ان کی جانب سے وزیر خزانہ ان کو بات کہہ رہے ہیں، تو اگر ری ایکشن میں وہ بات کر رہے ہیں، میری سمجھ سے یہ تھوڑا سا بات، یہ مجھے تھوڑا سا ایک چیز لگی کہ یار وہ اس طرح کا کوسچن آگے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ اینیویز جناب، کہنے کو تو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، کس کلپ کو کہاں پر جوڑ کر، آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک کوسچن ضرور ہمارے سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کا کھیل پاکستانی سیاست میں کوئی نیا نہیں ہے اور یہ بڑی ایک ڈرٹی پولیٹکس ہے، لیکن ان دو لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن جو ریکارڈ کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا لیگل ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ الٹیمیٹلی جیسے میں نے کہا کہ کچھ اس سے حاصل وصول تو ہوتا نہیں، آج تک تو پروف کے طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آڈیو یا ویڈیو عدالت میں پیش کی گئی ہو اور کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ آیا ہو، تو اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور کون لوگ یہ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کیا یہ لیگل ہے؟ کیا مورلی یا ایتھیکلی یہ چیز ٹھیک ہے کہ دو لوگ آپس میں کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہیں، دو لوگوں کی کنورسیشن ہے، اس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ تو اس پر بھی ظاہر سوالات اٹھ رہے ہیں اور ظاہر پاکستان تحریک انصاف اس پر بات بھی کر رہی ہے۔ اب جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے ہوتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا ہی افسوسناک سانحہ، ہیلی کاپٹر حادثہ، ظاہر ہے پوری قوم اس سانحے کو لے کر افسردہ تھی، پریشان تھی کہ سوشل میڈیا پر پوری ایک پلاننگ کے تحت ایک پروپیگنڈا بنایا گیا اور اس کو پھیلایا گیا اور کہا گیا کہ شہداء کی تضحیک یا توہین کی گئی اور اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب وہ رپورٹ سامنے آئی، تحقیقاتی رپورٹ، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کلین چٹ دی گئی اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اس پوری پلاننگ کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا یا کسی سیاسی جماعت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ انفرادی طور پر جس نے بھی جو بھی پروپیگنڈا کیا اس کا انفرادی فیل تھا۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونا تھا اس پروپیگنڈے کو لے کر، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں سوال آیا ہوگا، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا، جب کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی بات کو اتنا پھیلا کر یا اتنا زور و شور سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بھی آپ کو سچ لگتا ہے، تو جو آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ نقصان آپ کو پہنچ جاتا ہے۔ اب ناظرین ذرا جلدی سے آتے ہیں آئی ایم ایف معاہدے کے حوالے سے، جو معاہدہ جس کو بیس بنا کر پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے خلاف
کہ جناب اس معاہدے کی راہ میں رکاوٹ چونکہ انہوں نے ڈالی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاہدے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تو عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف ملک دشمنی کی یا غداری کی مرتکب ہوئی ہے، وہ ذرا معاہدہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جناب معاہدہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ معاہدہ یہ معاہدہ ہے جس کے تحت 2 وقت کی روٹی غریب آدمی کی پہنچ سے اب دور ہو گئی ہے، لوگ فاقوں پر آ گئے ہیں۔ یہ وہی معاہدہ ہے جس کے تحت پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، سبزیاں مہنگی، فروٹ مہنگا، غیر ضروریات زندگی کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ بجلی کے بلز اتنے زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ٹوٹل آمدن، میرے سرکل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ناظرین کہ جن کی ٹوٹل جو آمدن ہے وہ 20 سے 25 ہزار ہے اور ان کے بجلی کے بل 15 سے 20 ہزار آ رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ان کے لیے جینا کتنا مشکل ہے۔ انہوں نے 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، انہوں نے گھروں کے کرائے بھرنے ہیں، انہوں نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، انہوں نے اس معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، تو وہ کس طرح سے مینیج کریں گے جبکہ ان کی سیلری کا 80% حصہ تو بجلی اور گیس کے بلز میں چلا جائے گا۔ تو جناب یہ وہی معاہدہ ہے جس کے تحت غریب آدمی سے روٹی کا نوالا چھین لیا گیا، اگر میں اس کو شارٹ کروں تو۔ اس IMF کے معاہدے کے خلاف ہے پاکستان تحریک انصاف۔ وہ کہہ رہی ہے اسے ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے، چونکہ سیلاب جیسی ایک قیامت اس وقت ہے، اس کو سیلاب متاثرین کی امداد ہو گئی، پھر جو ان کا نقصان ہوا ہے پورا ایک انفراسٹرکچر بنانا، اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں پیسہ چاہیے ہوگا۔ تو IMF یہ جو شرائط ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی کرے۔ یہ جناب PTI کا موقف ہے جسے ملک دشمنی یا غداری کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن اگر واقعی یہ ویڈیو اصلی ہے، اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف ملک دشمنی کی مرتکب ہوئی ہے تو اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ملک سب سے پہلے ہے، ریاست سب سے پہلے ہے اور سیاست بعد میں ہے۔ یہ جناب تمام تر صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ذرا ایک اچھی خبر بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے، کہ عمران خان صاحب کی جو براہ راست تقریر پر پابندی عائد کی گئی تھی پیمرا کی جانب سے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس پر سے جو پابندی ہے وہ ہٹا دی گئی ہے اور یہ حکم جاری کیا ہے عدالت کی جانب سے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ پیمرا چیئرمین کو فوری طور پر آگاہ کریں کہ عمران خان صاحب کی خطاب پر براہ راست جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ہٹا دی جائے۔ یہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے، اور ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے شخص کی تقریر پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی جو کہ سزا یافتہ نہ ہو، یعنی کہ وہ اگر سزا یافتہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو یا ملکی مفاد جس سے متاثر ہو رہا ہو، تو اس شخص پر پابندی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جناب کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے، سو پابندی ہٹا دی گئی ہے جو کہ PTI کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ظاہر سیلاب کے جو متاثرین کے لیے ٹیلی تھون ایک ٹرانسمیشن کا انہوں نے، تو اس حوالے سے بھی یہ ایک اچھی چیز ہے عدالت کی جانب سے۔ اور جو عدالت نے کہا کہ سزا یافتہ نہیں ہے عمران خان، تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی بھی کل تقریر دکھائی گئی، پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست تقریر دکھائی گئی نواز شریف صاحب کی، اور ظاہر ہے اس حوالے سے بھی عدالت کی کلیئر ایک ریمارکس کے اندر آپ دیکھیں تو نواز شریف تو سزا یافتہ ہیں، نواز شریف تو کنوکٹیڈ ہے، اور ان کی جو سپیچ ہے وہ کس طرح سے دکھائی گئی ہے، حالانکہ ظاہر عدالتوں کی جانب سے ان پر پابندی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیئرمین پیمرا ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار یا حکم نامہ آپ کے اختیار سے تجاوز ہے کہ آپ نے خان صاحب کی تقریر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو جناب یہ ایک قسم کی ظاہر کال دی گئی ہے، یا جسے کہیں کہ پیمرا کو بھی ایک طرح سے بتایا گیا ہے کہ آپ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر تو ویلاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ سونیا ستی میرا فیس بک پیج ہے، اس کو بھی فالو کیجئے، لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔